किसी को कोई आदमी 100 रुपया देकर और ये कह दे कि ये 100 रुपया तेरा है, लिहाजा मुझे एक सोडे की बोतल पिला दे 2.5 रुपए की, अगर तुम यूं कहो कि बड़ा लालची है, वो 100 रुपया देकर एक बोतल सोडे की अगर मांग ले तो वो तो लालची, और तू 100 रुपया लेकर के ना शुक्रानी, तुझे 2.5 खर्च करते हुए फांसी लग रही है, उसने जो तुझे 100 का 100 दिया है। बस पहली बात यह है कि आदमी का यकीन यहां जमे कि ये माल मेरा नहीं अल्लाह का है, ये जान मेरी नहीं अल्लाह की है, ये औलाद मेरी नहीं अल्लाह की है, ये मकान मेरे नहीं अल्लाह के हैं, ये दुकान मेरी नहीं ये अल्लाह की है। जब तक मेरा रिज्क इसमें लिखा है मैं हूं, और जब मौत आ जाएगी तो ना जाने कौन कमाएगा कौन खाएगा। इस यकीन की कमी है। बस हम जान को अपनी समझते हैं, औलाद को अपनी समझते हैं, जब भी तो कुरान नहीं पढ़ाते हैं, और अगर कोई पढ़ाता भी है तो बदअमल औलाद यहां तक बिगड़ गई कि कुरान पढ़ के भुला देते हैं। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात में मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है, दूसरा आदमी उसके सर पे खड़ा है, इतना जोर से सर में पत्थर मारता है, सर का रेजा रेजा हो जाता है, कीमा बन जाता है। फिर वो मारने वाला उस लुढ़के हुए पत्थर को उठाने जाता है, इतनी देर में पत्थर फिर सही हो जाता है, सर फिर सही हो जाता है, और वो फिर पत्थर मारता है, इसी तरह बार बार मारता है। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला कुरान करीम पढ़कर भुला देने वाला है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मैंने मेराज वाली रात में देखा एक आदमी लहू की खून की नदी में नहर में खड़ा है, दूसरा आदमी पत्थर लिए हुए किनारे पे खड़ा है, वो लहू की नहर से निकलना चाहता है, किनारे के करीब आता है, वो किनारे पे खड़ा होने वाला इस जोर से पत्थर मारता है, वो पहली जगह वापस लौट जाता है, फिर यूं ही हो रहा फिर यूं ही हो रहा है। पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये मेरी उम्मत का सूद खाने वाला है। तो अर्ज ही कर रहा था कि असल में तमाम चीजों को हम मालिक कायनात की तसव्वुर नहीं करते। अगर ये ख्याल हो कि ये दिल मेरा नहीं तो इस दिल में अल्लाह को बसाया जाए। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मेरे बंदे मैं तख्तों पे नहीं समा सकता, मैं कुर्सियों पे नहीं समा सकता, मैं चांद और सूरज और सितारों में नहीं समा सकता, मैं आसमानों में नहीं समा सकता, मैं सिदरतुल मुंतहा में नहीं समा सकता, मैं मोमिन के दिल में समा सकता हूं। फरमाया मोमिन का दिल मेरा अर्श है, कुलूबुल मोमिनीन अर्शुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोमिन का दिल मेरी क़यामगाह है, मोमिन का दिल मेरे ठहरने की जगह है, मोमिन का दिल मेरा आराम करने की जगह है। और हदीस में साथ साथ यूं आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मैं अपने बंदे के दिल के करीब होता हूं उस दिल को खाली नहीं पाता, उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लपरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूं, मैं वापिस आ जाता हूं तेरे दिल से कि हाय मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। तो खुदावंद आलम ने इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया, हक सुब्हान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है, मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दूं। मालिक बिन दीनार सबका जो रहमतुल्लाह अलैह मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी, बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, पीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा, तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया
کہ جی شہزادہ جو ہے نا بادشاہ کا بیٹا وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بخشہ بن رہا ہے، اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ، 1 لاکھ، 4 لاکھ، کتنا کہ جت اندازہ ہے اتنا خرچ ہو جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے سال 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو۔ تجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ ہو، کچھ پتا نہیں۔ شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی، میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے، جتنا تیرا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے۔ اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا، اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے جہنم ٹھیک ہے۔ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ، عہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2-4-10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی۔
اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو یا جائیداد بنا لی ہو یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں. اسی وقت آواز لگائی مریدوں کو جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو بیوائے آ جائیں یتیم آ جاؤ محتاجوں آ جاؤ غریبوں آ جاؤ مالک بن دینار کے یہاں سخاوت ہو رہی ہے. یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک ٹیڈی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا. تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. ہرس نہ تھی طمع نہ تھا لالچ نہ تھا جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اخلاص نیت تھا اللہ کی رضا مطلوب تھی اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں. چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی سب کی آتی ہے اور آئے گی ہم سب کی آئے گی. اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے. چند دن گزرے شہزادہ یکدم بیمار ہوا اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے وضو کی مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا نیک لوگ پچھلی رات جب میٹھی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں مناجات کرتے ہیں رویا کرتے ہیں. اس لیے کہتا ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے جب سارا جہان سوتا ہے ہم پروردگار سے مناجات کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں. تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پیروں میں کاغذ لگا روشنی کی گئی دیکھیں کیا کاغذ ہے. جب روشنی کر کے دیکھا تو وہی کاغذ تھا جو مالک بن دینار نے دستخط کر کے شہزادے کو دیا تھا. وہی کاغذ اور توجہ کرنا پشت پہ لکھا تھا پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا مالک بن دینار مبارک ہو تو سچا تیرا خدا سچا تیرا قرآن سچا تیرا نبی سچا تیرا وعدہ سچا مبارک ہو میں نے اپنا محل پا لیا ہے. مجھے میرا محل مل گیا ہے. فجر کی نماز پڑھی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا یہ کاغذ آیا کہاں سے. مریدین کی جماعت کو ساتھ لے کر شہزادے کی طرف چلے کہیں دور تھا وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے اس دنیا سے چل بسا ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ اس کے پاس تھا میرے پاس کیسے پہنچا. تو ان رشتہ داروں نے تصدیق کی کہ وصیت کے مطابق ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھ دیا الہی تیری عنایت کا شکر ہے تیری قدرت کاملہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک تو نے وعدے کو سچا کر دکھایا. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تو نے اسے سچا کر دیا. عرض یہ کر رہا تھا اصل بات یقین کی ہے اور اصل میں تو اللہ پاک ہمیں ہر چیز دے کر آزماتے ہیں. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ملک میں آج اسی ذات کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے ساری برکتیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
ہم تمہیں اس لیے زندگی دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں تاکہ ہم پرکھیں کدھر لگاتے ہو، قرآن پہ خرچ کرتے ہو یا ڈنڈی بازی پہ، قرآن اور ایمان پہ خرچ کرتے ہو یا شراب نوشی پہ، بدماشی پہ خرچ کرو گے یا میرے دین پہ خرچ کرو گے، یہ امتحان ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نگا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گاہ بن گیا، گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے، اور مالا مال ہو گئے۔ جن ساری ملتانی زبان چال دینا ہر پاس وقت بیکار مارن پہ گئے، بڑا مال بڑی دولت، جیڑے پاس لنگر خان صاحب آگے پوچھنا کوئی نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال 2 سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر،
اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ. مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی، یہاں ماروں گا، یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو. جی آج کل نہیں کئی لوگ آخ دیں اللہ پاک نے تھوڑا جا آسودہ ہو گئے. آخر لگا بندے نا اپنا کم کر، آج آپ بڑا میرا خیرات منگل آ رہا تیرے ڈیڑھ منگلی نے کوئی گنجائش کوئی. سب محنت کریں گے، پورا کریں گے، آج منگل واسطے منہ بنا دے. اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اب میں نے پہلے بتایا نا دیر کیا لگتی ہے، بس سکینت نہیں لگا وہی کوڑی کا کوڑی. سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی. یہی تو والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں ننگا. چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے. علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے پھر تو تیری آواز دی ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے. ہاں اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے، مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو، اور تیرے پاس ہے تو دے دے ورنہ تو میاں معاف کر بس. اور کیا ہے، کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد بولے انہوں نے ڈھم بڑا رکھا یہ سارا دن گوسلا بھر لیں پیسوں کا یہ، اور بھر تو لے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے دیے نا کبھی، تو نے دیے ہو تو واپس لے لے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں سڑتے رہتے ہیں. تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا. مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کے یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا کیا. اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے. پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں ناداروں مفلسوں غریبوں. میں نے اور دیکھو کمال یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا. فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گل کیا کرتے تھے. جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو منہ سے مار کے گل کر دسا دن گنجا کس نے آ کے جب دے. اچھا گنجا 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 کون گنجا، تیرا پیو گنجا ہو گیا، میں گنجا کیوں ہے کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا. لگا جا جا باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے. بس فرشتہ واپس ہوا
اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا پہلے والا کوڑی والا حشر. ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی. وہ گنج پھر تشریف لے آیا. حضرت پھر گنجے کے گنجے سر میں کھاج اٹھی نہ یوں کھجایا. وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو فقیر کدھر گیا ذرا اس کو. یار فقیر کہاں تھا بیٹھا پھر چلا گیا. یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ ہے. سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے. اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکو دھوڑوں سے بچا. اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں. مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا. حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا. بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا. اس مالک کا احسان ہوا، اللہ نے دوبارہ نگاہ دی. یہ دنیا میں نے پھر دیکھی اور مالک کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا. اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا. جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا. تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا. اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا. میں انکار کروں، میں ڈوب کے نہ مر جاؤں. کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں. اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے. میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں. اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے. بس فرشتے نے وہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی. نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب. اللہ کو آزمائش تھی تمہاری. وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے. تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا. بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو بات ہے ساری یقین کی. آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں. اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے. اور بن گئی کتنے لوگوں کی، دنیا ہی میں لوگوں نے جنت بنا لی. بایزید بستامی سب کا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں. آخری وقت ہے اللہ والے کا. فرشتے جنت کا نقشہ کھینچ کر لائے اور یوں بایزید بستامی کے سامنے کر دیا. تو بایزید بستامی نے یوں منہ پھیر لیا. اس طرف جنت کا نقشہ فرشتوں نے کیا تو یوں منہ پھیر لیا. فرشتوں نے پوچھا کہ جنت سے نفرت کر رہے ہو؟ ہم جنت کا نقشہ دکھا رہے ہیں، منہ پھیرتے ہو جنت سے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمانے لگے وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. اور فرشتوں میں اس جنت کا لے کے کیا کروں جس میں میرے پروردگار کا دیدار کوئی نہیں. مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں میرے اللہ کی زیارت نہ ہو، میں پروردگار کے دیدار کا مستحق ہوں. بہت بڑے اللہ والوں کی بات ہے، میری تیری بات ہو رہی ہے. یہ تو وہ مقام ہو جو وہ بات کر سکتا ہے. اپنے اپنے مقام کی بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء کرام کو نہیں مانتے، اور بدبختوں اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے، بے نمازوں کو نہیں مانتے. اللہ اس
کے رسول کے نافرمانوں کو نہیں مانتے، جو دنیا ہی میں ہاتھوں پیروں میں جہنم کی ہتکڑیاں لوہے پہننے پھرتے ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے؟ یہ اللہ والے نہیں جن کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں۔ ایسے اللہ والے بھی ہم نے دیکھے۔ حال میں سن 62 میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، دفن کرنے گئے، لوگوں نے قبر کی مٹی خوشبو دیکھی، مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی اور آج تک آتی ہے۔ یہاں کیرول پکے میں حضرت قاری امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے قرآن کریم پڑھا تھا، بالکل بچپن کے استاد، بے ہوشی کے زمانے میں نے ان سے قرآن پڑھا اور ہزاروں حافظ حضرت کا شاگرد۔ کبھی کوئی جا کے دیکھ لو، کسی وقت جا کے دیکھ لو، وہاں پھلواڑی کوئی نہیں، چمیلی نہیں، ریبیل نہیں، گلاب نہیں، گیندا نہیں، کوئی پھول نہیں، اور جب بھی خدا کی قسم قبر پہ کھڑے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عطر کی بارش ہو رہی ہے۔ اور ساری عمر جو قرآن پڑھایا، رات دن قرآن پڑھایا، رات دن قرآن، کبھی طمع نہ کیا، لالچ نہ کیا، حرص نہ کی، ہزار قرآن کے حافظ قاری بنائے۔ یہ اولیاء کرام نہیں جن کی قبروں سے 12 سال ہو گئے، آج تک خوشبو آتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا تو تجربہ نہیں، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو ان اللہ والوں کی عظمتوں کو ہم لوگ دیکھ سکیں اور اس کا ہم مشاہدہ کر سکیں۔ اللہ والے تو اتنے شریعت کے پابند ہوتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا، سبحان اللہ۔ لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا تو۔ گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے۔ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا، برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ۔ اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا، کہا ہاں جی پڑھو نکاح۔ میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا؟ میں نے کہا یار ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دیا۔ میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں۔ میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی۔ کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا، یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے۔ بولا کہ میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں تمہارا۔ آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بڑھائی۔ کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا ہے۔ میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا، یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا، کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا۔ پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر، جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے، پیچھے سے پڑاک کر کے پتلون پھٹ گئی۔ اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں، اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بابو جی ہیں نرالے طریقے، نرالے طور، انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ، دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں، یہاں جیبیں لگتی ہیں، اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں۔ پلیٹ فارموں پہ، قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں، یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ، یوں چل گو دے چاپ رہے ہیں، نکال گئی پیچھے سے۔ دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے، یہاں پہ خاص پر باہر ہے۔ نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ
टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चाणक्य के लिए एक बाबूजी खड़े थे, उसने कहा चलिए पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद कोई नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाईं तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैंने कहा लो बदबक पीछे से निकाल लेगा पैसे, ये क्या तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी, और जब ये अल्ले तल्ले आए फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गई। मैं अर्ज़ कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक ईतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा, लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की, और रिपोर्ट ये दी ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयत आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई थी, तो इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। और अपनी औलाद को समझाओ, 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टलियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है, या खुदा की कसम पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर रख दिया। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा इकराम चले। किसी जंग में सहाबा इकराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध कर गुजारे किए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे। इसी को तो कहता है कि तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक गया सर्कस खुदा के सामने है। बुढ़ेपा आ गया, जो जाके ना आए वो है जवानी, और जो आके ना जाए वो है बुढ़ेपा। जवानी चली गई, मुड़ के नहीं आएगी। बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कमर आएगी और कुछ नहीं आएगा, ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कमर आएगी, कमर।
اور یہ وہی قبر ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف، ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں. جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے. جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا. 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں. شکل یہ ہے آج ہمارے بننے بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں. باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو، جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا